थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, दोबारा नाम बता दें प्लीज। मैं अब्बास बोल रहा हूँ लंदन से। अब्बास साहब लंदन से, जी प्लीज बात करें। जी बात करें सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आप बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, नाम पूछ करके। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आएगी इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ। सही। ये मोदी की बात ये कि वो साले कातिल घूम रहे, आज तक घूम रहे। वो कातिल अब भी। माँ बेटे के कातिल देखी है। अच्छा ठीक है। और आपका प्रोग्राम में कल आपको कामयाबी दे। कोई अब्बास साहब कोई वाकया कोई शेयर करना चाहते हैं? मुझे आप लग रहे हैं पीपल्स पार्टी के आप भी जियाले हैं, भुट्टो साहब की आप लगता है कि फॉलोअर रहे हैं, तो क्या कमजोरियां आप आपको जैसे बता रहे हैं कि कातिल वो बीबी के हों, कोई वो सब जिंदा हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? ये सारी अपोजिशन पार्टी है, झूठ मार वाली पार्टी है। अच्छा, इनको मार इनको ना बीवी से मतलब है, नमाज से ना बेटे से, इनको सिर्फ दौलत से मतलब है। इक्तदार में आने आज भी साथ दे रहे, ये कम वक्त होगा सबका। ठीक, और इसी वजह से फ्रेंडली अपोजिशन। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम पसंद करने की बहुत मेहरबानी, और हमारे पास जितने वसाइल हैं आपकी आवाज़ इंशाल्लाह दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, और हर पहलू जो है इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हमने ज़रूर बात करनी है। नेगेटिव्स या कमज़ोरियां, जब हमने कमज़ोरियों की बात नहीं करनी, और आज जब हम कहीं 20 साल के बाद कोई जो 14 बंदे शहीद होते हैं तो तारिल कादिर साहब उठ के आते हैं और वहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं, तो वहाँ पर अभी तक केस शायद चल रहा है, मुर्तज़ा भुट्टो की जो शहादत का केस है अभी तक चल रहा है, और जो पुलिस मुकाबला करार दिया गया उसको कि क्लिफ्टन में पुलिस वालों ने मार दिया, और वो बताया जाता है कि जो उनको पता ही नहीं था, या बाज़ लोग बताते पता था और जानबूझ के वो इस तमाम चीज़ को मख्फी रखा गया। तो ये है पीपल्स पार्टी, और आज की जो पीपल्स पार्टी है इक़्तिदार काफ़ी बार आया है, और जिस तरह एतजाज़ साहब ने नवाज़ लीग के हवाले से बताया कि जब भी उनकी इक़्तिदार को ख़त्म किया गया तो उसमें उनका अपना भी रवैया शामिल था। अब पिछले 5 साल जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पूरे हुए, और उनको किस वजह से मिले थे? बेनज़ीर साहिबा 2007 में जब शहीद हुई, 8 में उनको इक़्तिदार मिला, 5 साल उन्होंने इक़्तिदार में वो जमात रही है, तो क्या आवाम की क्या उसमें फलाह बहबूद हुई है? रोटी कपड़ा मकान कहाँ तक मिला है? या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शुरू करके 1000 रुपया महीना गरीब को दे के क्या उससे गुजारा हो सकता है? कोई अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि एज ए सियासत जो पार्टी रही है एक अच्छी मुल्क में, अच्छी से मुराद के असल जो सियासत जो जानती थी, दिल की बात बहुत अच्छी होती है, जो सियासत जानती थी वो ये पीपल्स पार्टी थी, और जो इसके जो बानी थे वो जो भुट्टो साहब थे वो असल में सियासतदान थे। बिल्कुल। तो उनकी जो मतलब ये सियासत जो चली या जो नाम एक पैदा हुआ सिर्फ उन्हीं की बदौलत हुआ इस पार्टी का। बिल्कुल सही। उसके बाद उनके कंधों पे आगे चलती रही सियासत वो रख कर, लेकिन वो चीज़ उनके जाने के बाद वो जो उसमें दरारें पैदा होती चली गई, वो चीज़ अभी तक नहीं आई। और बेशक ये पार्टी अगर रहती तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि जब उनकी शहादत के बाद 86 में बेनज़ीर आई हैं, लाहौर में इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जलसा उस वक्त का कभी नहीं देखा जा सकता, और वो माशाल्लाह दौर था। यानी अवाम अब भी मरती है, अब भी आप जिए भुट्टो या जो भी आप उनके जियालू से बात करें वो बिल्कुल जान देने को तैयार है, लेकिन जब ऊपर इक़्तिदार वाले लोग उनकी सिर्फ मोहब्बतों से नाजायज़ फ़ायदा, जैसे होता है ना कि किसी ने आप पे एतबार कर लिया और आपने उस एतबार को ठेस पहुंचाई, बार बार पहुंचाई, लेकिन हिम्मत है इन जियालों की कि वो अब भी वो प्यार करते हैं, सिर्फ भुट्टो के नाम पे, भुट्टो का नवासा है जी, ठीक है बलावल आएगा, इस पर वो खुश हैं। लेकिन कितना फायदा होगा इसमें, अब वो आने वाले कॉलर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं यूके से बोल रहा हूँ जी, आसिफ चुगताई। जी चुगताई साहब क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि जब अयूब दौर में भुट्टो साहब वजीर खारजा थे तो कुछ इख्तलाफात की वजह से उन्होंने रिजाइन देकर अपनी एक पार्टी की बुनियाद रखी, और जब इलेक्शन हुए मगरबी पाकिस्तान में और मशरकी पाकिस्तान में, सही, तो मुजीबुर रहमान की ज्यादा सीटें थी और भुट्टो साहब की कम थी। ठीक है। और बात ये हुई कि अगर उनकी ज्यादा सीटें थी मुजीब साहब की, तो इनको चाहिए था कि मुजीबुर रहमान को हुकूमत दे देते। सही है। सिर्फ अपनी अना की खातिर इन्होंने, भुट्टो साहब ने मशरकी पाकिस्तान अलहदा करवा दिया। ठीक।
اگر یہ کام نہ ہوتا، وہ ٹھیک ہے بے شک وہ بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو صاحب جی لیکن جب محترم تاریخ لکھے گا تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ بڑے لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، اس لیے کہ اگر وہ بے وفائی کرتے تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان آج ہم سے علیحدہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے چلے جیسی بھی حکومت کی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا لیکن اس پر انہوں نے عمل نہ کیا. لیکن بعض انہوں نے علماء کے مشوروں سے بعض ایسی حرکتیں بھی کی جسے پاکستان میں ایک انارکی کی صورت پیدا ہوئی اور اگلا الیکشن انہوں نے جیتنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع ہو گئی. صحیح ہے. جو ابھی آپ نے جو اپنا بھٹو صاحب کے بیٹا مرتضیٰ بھٹو کا جو کلپ دکھایا جی وہ واقعی اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ بھٹو صاحب زندے تھے وہ پیپل پارٹی بھی زندہ تھی. ٹھیک ہے. جب بھٹو صاحب شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے یا جو بھی قتل ہو گئے اس کے بعد وہ پارٹی نہیں رہی. ٹھیک. یہ صرف مفادات پاکستان میں یہ لوٹ مار اور پیسہ اکٹھا کرنے کی یہ پارٹیاں بن چکی ہیں. اس کی وجہ سے ان کے دیکھا داخی یہ جنرل ضیاء الحق کے جو باقیات میں نواز شریف ہے جی انہوں نے بھی اس چیز کی بنیاد رکھی کہ اگر وہ لوٹ کر پاکستان کو کھا سکتے ہیں تو ہم بھی کھا سکتے ہیں. اس وجہ سے آج پاکستان کا وہ حشر ہے کہ یہ دو پارٹیاں ہیں جو ایک آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے پہلی آ جاتی ہے، یعنی یہی انہوں نے نا چکر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو کوئی پاکستان میں کوئی اگر خدا کرے کوئی مخلص قسم کا وہ لیڈر پیدا ہو کیونکہ اب تک تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا. چلے مہربانی. یہ ہے کہ کوئی جی چلے بہت شکریہ چغتائی صاحب. بہت سے کالرز ہیں، آخری حصہ چل رہا ہے تو میں ایک اور کالر کو شامل کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم فروغ بھائی. جی بسم اللہ. محترم آج تو آپ مہمان خصوصی ہیں نقوی صاحب، آج ہم بات ہی کر رہے ہیں. آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام بھائی. ماشاء اللہ آج آپ نے بڑا حوصلہ کیا، بڑی ہمت کی کہ پیپل پارٹی پہ ٹاپک رکھ دیا آپ نے. نہیں جی ہماری اپنی پارٹی ہے سر، ہم نے جانے دی ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تو بھائی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ پروگرام شروع کیا ہے اور آج ثابت کر دیا کہ شہیدوں کا خاندان جن کا خون پاکستان کی زمین میں اب بھی پڑا ہوا ہے اور شہیدوں کا خاندان آج بھی لاڑکانہ میں گڑی خدا بخش میں پاکستان کی عظمت کو سجائے ہوئے لیٹا ہوا ہے. اور یہ سب سے بڑی پیپل پارٹی کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ ان کے شہید پاکستان میں ہیں اور انہوں نے خون پاکستان میں دیا. یہ سب سے بڑا فخر ہے پیپل پارٹی کا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ بھائی بات کر رہے تھے بھٹو کی، اور میرے بھائی خدا کے لیے ذرا آنکھوں سے پردہ ہٹا کے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی کوشش کرو کہ مجیب الرحمان نے جب 6 نکات دیے تھے تو سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جتنی ریلوے ہے وہ ساری وہاں لے کے جاؤ، اور جب ریلوے وہاں چلی جاتی تو پیچھے تمہارے پاس کیا رہ جاتا. اور اس کے جو 6 نکات تھے وہ اگر تم مان لیتے تو بنگلہ دیش تو پہلے بھی علیحدہ ہونا تھا، آپ کا سب کچھ وہاں پہ چلا جانا تھا اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا تھا، پاکستان وہاں ہی پہ رہنا تھا. جب قائد اعظم آئے تھے تو 2 ریلوے ایک انجن تھا اور اس کے ساتھ پاکستان چل رہا تھا. تو یہ مجیب الرحمان کی جو آپ کے آخر میں بھی آپ نے دیکھی جو اس کی نیت تھی، تو بھٹو کا اس میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے نہ کسی کو کہا نہ کسی نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہوں، یہ ثابت ہو چکا ہے اور ثابت کر دیا اگلوں نے. اور اس لیے اس بات کو آپ ذہن سے پردہ نفرت کا ہٹا کے اصلیت کی طرف بھی آؤ. ٹھیک ہے سر. آپ دوسری طرف اچھا نقوی صاحب تھوڑا 1-2 کلپ میں نے دکھایا جو اس وقت موجودہ قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، میں اس پہ بات کرنے لگا. نصرت بھٹو صاحبہ کی آپ نے آواز سنی، نصرت بھٹو صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے ٹائم اس لیے مانگا جی پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جی آ گئی یہ بات، اب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اب بات آ گئی آپ کی طرف. تو مجھے یہ بتاؤ کہ بھٹو اپنی جگہ پہ اپنی زندگی میں بے نظیر کو بٹھا کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ نہیں، یہ ان کی یہ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ نصرت بھٹو صاحبہ سے پوچھیں. نہیں ایک منٹ میں آپ سے بات کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اگر بحث کروں گا تو پھر یہ تو جو وہ تقریر کر رہی تھی اس کا مطلب ہے ہم سے بہتر تو وہی جانتی تھی نا.
میں نے پیپل پارٹی پہ بات کرنی ہے نا تو بات کروں گا, سوال جواب کروں گا تو ٹائم آپ لے جائیں گے سارا. جی پلیز پلیز, آج مجھے موقع ملا تو میں بات کرنے نہیں, آج تو ہمارا بالکل موقع ہے. تو جی, اس کے بعد یہ ہے کہ جب بے نظیر اپنی زندگی میں بھٹو اپنی جگہ پہ بٹھا کے چلے گئے تو کیا بے نظیر نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا بے نظیر نے پاکستان کو نقصان دیا ہے؟ کیا بے نظیر نے پاکستان کا کوئی ایسا کوئی غلط کام کیا جو پاکستان کے لیے بےعزتی کا باعث بنے؟ بلکہ بے نظیر وہ ہے کہ جس کو اقوام متحدہ نے ایوارڈ دیے اور کہا کہ دنیا کی بلند ترین عورت اگر دیکھی ہے تو یہ ہے, اور اس کی قربانی اپنا نقوی صاحب ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے. نصرت بھٹو جو چیئر پرسن تھی اس وقت پارٹی کی, وہ کہہ رہی ہے کہ جو اندھیرا, سر منٹ تو آپ چلتے ساتھ ساتھ چلیں گے, بے شک 12 بجے کے بعد بھی آج چلاتے ہیں پروگرام. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اندھیروں کو دور کرنے والی ایک شخصیت ہے مرتضی بھٹو آنے والا ہے. تو وہ تو لیڈرشپ ان کو فالو کرنا چاہیے تھا بے نظیر صاحبہ کو, جو نصرت بھٹو کہہ رہے کرنے لگا ہوں. آج مرتضی بھٹو کی شہادت تو آپ کو یاد آ گئی ہے, کیوں نہ یاد آئے؟ بھٹو کے بیٹے ہیں سر, بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. شاہنواز بھٹو کو جس نے مارا, کیا شاہنواز بھٹو کا بیٹا نہیں تھا؟ نقوی صاحب اب تو یہ تو ایکسکیوز لینے والی بات ہے. بلاول بھٹو سے زیادہ نزدیک اب رہی بات مرزا بھٹو کی, تو مرزا بھٹو کو بھی ہم عزت اور احترام دیتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں اگر ذوالفقار علی بھٹو اگر اپنی جگہ پہ جس کو بٹھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو احترام زیادہ ملے گا بنسبت اس کے کہ اب جب بے نظیر شہید ہوئی تو آپ لوگوں نے تو شور ڈال دیا تھا فاطمہ بھٹو کو آگے کہا. فاطمہ بھٹو تو پیپل پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ جس کو چاہے لائے. آپ اس باتوں سے تو وہ نہیں ڈال. لیکن میں پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن تھی اس وقت نصرت بھٹو صاحبہ, ان کی بات کر رہا ہوں میں, اپنی یا ہمارے دیگر لوگوں کی بات نہیں کر رہا. اس میں بھی آ جاتا ہوں, اس میں بات بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ فاطمہ بھٹو جو نصرت بھٹو تھی اس وقت بے نظیر ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھی, اور نصرت بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ جیلوں میں تھی, اور جیلوں میں رہ کے اس نے ماں کے ساتھ دیا. اور جب لاہور میں جب نصرت بھٹو کے سر پہ ڈنڈا پڑا اور ان کا سر پھاڑا گیا تو اس وقت بھی بے نظیر ہی ساتھ تھی اور کوئی نہیں تھا. تو یہ ان کی ماں کو کیوں پتا نہیں تھا؟ وہ پھر بھی کہہ رہی تھی مرتضی آئے گا تو اس کو بھٹو جیسی آواز ہے اس کی, وہی اندھیروں سے نکالے گا. تو یہ ہم سے دھوکہ کیوں ہوتا رہا ہے سر؟ ہر ماں یہی چاہتی ہے. اچھا, وہ ایسے یہی چاہتی ہے کہ اس کا بیٹے آ گیا ہوں. کیا بھٹو عقل کے اندھے تھے؟ بھٹو کو کوئی پتا نہیں تھا اس بات کا کہ وہ بے نظیر کو کیوں لا رہے ہیں. جو جس قابل تھا, جو سیاستدان تھا, جو دنیا کو جانتا تھا, وہ لے کے آیا آگے, اس لیے اسے پتا تھا بے نظیر اس قابل ہے, اس کے اندر. چلے جی, وہ ہم نے مان لیا, وہ چلے وہاں سے آگے آ جائیں. اب آگے آ جائیں تھوڑا جان. تو اب آج کے دور میں بتا رہا لگا, صرف 1 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. سر آج کے دور سے پہلے قتل ہو گیا تھا ان کے بھائی کا, ایک عام پاکستانی کہہ لیں, اس پر انہوں نے کیا کیا بے نظیر صاحبہ؟ میں یہی بات کرنے لگا, آگے آ جاتا ہوں نا تھوڑا سا, مجھے آپ بالکل اس دور میں آگے نا, میں 96 تک رکھ رہا ہوں آپ کو, مجھے ٹائم دیں آپ. جی. اب آگے مرتضی بھٹو کے قتل کی بات. کیا آج تک 12 سال جیل میں رکھ کے زرداری کو کوئی ثابت کر سکا ہے کہ زرداری قاتل تھا؟ آپ لوگوں نے تو زرداری پہ بے نظیر کے قتل کا بھی قاتل قرار دے دیا تھا. الزام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا, ثابت کرنے سے ہوتا ہے. تو ثابت کیا کسی نے؟ 12 سال اس کا گلا, اس کی زبان بھی کاٹتے رہے, لیکن کوئی ثابت کیا آپ نے آج تک؟ تو یعنی پاکستان کی جیل ہے وہ آپ نے اس کو سیر کروا دی جیلوں کی, تو کسی نے ثابت کیا آج تک؟ تو عدالتی نظام اگر غلط ہوگا تو کیا چور نہیں ہوگا؟ اب عدالتوں پہ نہ آئے, انصاف بات کریں نا. اس وقت عدالتی نظام چور نہیں تھا, اس عدالتی نظام اس لوگ تھے, اس وقت لوگ کرتے تھے اس بات کا, انصاف کرتی تھی عدالتیں. تو آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اس وقت 12 سال میں آپ نے اس کا جو. اچھا نقوی صاحب, ٹائم اب آخر میں تھوڑا یہ بتائیے ایز اے جیالہ دے دیں بس, میں آخر میں 1 منٹ کی بات کر کے ختم کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آ جائیں تو آج کوریا سے لے کے فیصلہ آباد, جیلم, سرائے عالم تک نعرے لگ رہے ہیں گو نواز گو. ایک طرف تو گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں, تو کیوں بچا رہے ہیں سر انہیں؟ دادیاں بلاول بھٹو کے چہرہ چوم رہی ہیں, دعائیں دے رہی ہیں. سر نقوی صاحب, آپ بچانے والے بھی آپ ہی ہیں, ان کو پارٹی کا گو نواز گو کا آپ بچانے بھی والے بھی آپ ہی ہیں کہ گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں کوریا سے یہاں تک, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بچا رہے. ہم نے صاف کہہ دیا نواز شریف کو نہیں بچا رہے. ہم جس قربانی دے کے قبرستان بسایا ہوا ہے وہ جمہوریت بچا رہے ہیں. جو خون دے کے جس جمہوریت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم جمہوریت بچا رہے ہیں. ہم یعنی چلے ٹھیک ہے, پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قاتلوں کو کابینہ میں آ کے وہ جمہوریت بچانے کے لیے
फिर बेनजीर साहिबा के कातिलों को साथ मिला लिया जमहूरियत बचाने के लिए, तो फिर इसका मतलब है आप तो बेवफा हैं उन तमाम। भुट्टो के कातिलों का जो हशर हुआ है वो आपके सामने है, यानी अल्लाह पे छोड़ दिया वो आपके सामने है। अब आगे बात नुसरत बेनजीर भुट्टो की, उसके कातिल पकड़ चुके हैं, उसके पकड़े हुए हैं, लेकिन अफ्तार चौधरी जैसे वहां पे जब जज बैठा दिए जाए और ख्वाजा शरीफ जैसे जज बैठा दिए, काली भेड़े बैठा दिए जाए, तो वहां इंसाफ आपको कहाँ मिलेगा? आपने 1200 कातिल पकड़ के, दहशतगर्द पकड़ के दिए और सब के सब छूट गए हैं। जिन्होंने जर्नैलों की आंखों में गोलियां मारी हैं वो छूट चुके हैं। तो फिर वहां पीपल पार्टी क्या करे, वहां जरदारी क्या करे, वहां दूसरा क्या करे? जब नकवी साहब आखिरी सवाल, अभी जो जरदारी साहब किरदार अदा कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को जो चला रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया ना कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो है जो आ रहा है मैदान में। हद होगी सर, पहले आपने खत्म हो रहा है, वो आप खत्म कर रहे हैं काम। अब बाहर असल खानदान भुट्टो का खानदान आ रहा है जिसकी आपको जरूरत थी। यानी हद होगी, आप उनके वालिद को यानी वो बिल्कुल बाईपास करके कह रहे हैं भुट्टो का खानदान। बिलावल भुट्टो किसके बेटे हैं सर? कहा था वालिद ने खुद कहा था कि मैं उतनी देर तक रहूंगा जब तक भुट्टो खानदान का कोई फर्द सामने नहीं आता। वालिद ने खुद कुर्बानी दी थी, उसने खुद कह दिया था कि मैं उस वक्त तक रहूंगा जब तक भुट्टो खानदान का कोई आता। अब उसका बेटा आ गया, भुट्टो खानदान का असल वारिस आ गया, अब वो आगे चलेगा। जरदारी बाप अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है। जरदारी ने सर 5 साल हमारे सदर रहा है, वही पीपल्स पार्टी का सारा कुछ बन के कह दिया बाप अपनी जगह पे है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, कहाँ चीता है तो चीता ही सही, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, टाइम खत्म क्योंकि वो अकेले जाले हमारे, तो उनको टाइम दिया हमने, लेकिन बात मुझे समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई कहते हैं एक आदमी ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे कुछ पैसे दे तो मैं आधे तेरे नाम के दूंगा। उसे 1 रुपया मिला तो दुकानदार से जाके कहा, तो उसने कहा ये खोटा है, 8 आने मिलेंगे। अच्छा। तो उसने कहा खुदाया तू बड़ा सियाना है, तूने अपना हिस्सा पहले ही निकाल लिया है। बिल्कुल। जो लोग सियासत की वजह से मारे जाते हैं, लोग कहते हैं कि उनका खून पाकिस्तान की मिट्टी में शामिल है, शहीदों का खून है। ये सब सियासत की मौतें हैं। शाहनवाज भुट्टो की सियासत की मौत थी, बेनजीर साहिबा की सियासत की मौत थी, और कोई उसको ऐसा अमल दरामल नहीं कर पाया। आज तक कोई जुबान खोलने से बाद है, इनकी मजबूरियां हैं। क्या वजह है? ये जमहूरियत बचाने के लिए जो निकले हैं वो अपने असल बात को उगलते क्यों नहीं है? दूसरा ये कि जब कोई किसी खानगाह के कोई बुजुर्ग मुअम्मर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो मरीदान जो है, मरीदैन उनके वो उनके बच्चों की वली के गाने लगते हैं कि जी वो बहुत बली हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया, उन्होंने दुआ की तो पता नहीं क्या हो गया। वो इसलिए कि वो नर्सरी पाल रहे होते हैं कि जब वो बुजुर्ग फौत हो जाएंगे तो उनकी जगह दूसरा ले आएगा। ठीक है। अभी जरदारी साहब मौजूद हैं, अभी बिलावल साहब कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी तरह ने मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा किया है। हिंदुस्तान देखता है कि पाकिस्तान अपने अंग को तो कटवा रहा है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये बात नहीं छोड़ रहा। इसकी बहुत मजबूरियां हैं। अगर ये हो तो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का कौल कमजोर होता है। पाकिस्तान के हक में ये बात नहीं जाती है कि एनक्रोचमेंट के लिए ये लड़ाई है, ये कश्मीर की आजादी के लिए नहीं है। इसलिए कश्मीर एक अभी डिसाइड होगा, सही है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अभी इस किस्म का ये उन्हें बयान देना चाहिए था। वो अपने कद से ज्यादा जंप लगा रहे हैं। अल्ताफ भाई ने बताया कि बेटा भी तुम छोटे हो, अब्बू को लाओ, तो आप भी यही फरमा रहे। लेकिन चलें, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से। मोहम्मद अली साहब जी, टाइम बहुत थोड़ा है, अगर आपने कॉलर लेना तो आप कॉलर ले सकते हैं, मैं बाद में बात कर लूंगा। अच्छा, आपने क्या बात करनी है? अभी टीवी से मुतालिक करनी है तो अभी कर सकते हैं, बाद में करनी है तो बाद में कर लें। अच्छा, देखें कि जो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं जो मेरा तजज़िया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की आने वाली नस्ल के लिए जो सबसे मुफीद पार्टी होगी वो है MQM। चले, वो किसी दिन मोहम्मद अली साहब हर पार्टी पे इंशाल्लाह इस हफ्ते बात करेंगे, लेकिन इस पार्टी से मुतालिक अगर कोई जुमला बात करना चाहते कोई भी, किसके ऊपर? पीपल्स पार्टी के ऊपर। जी,
ہاں دیکھیں پیپلز پارٹی جو بھٹو صاحب کی جو پرانی پیپلز پارٹی ہے اس کو تو میں کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب جو زرداری صاحب اور انڈر جو ان کے جو اپنا جو بیٹا ہے بلاول صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیو نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیپلز پارٹی کو چلا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو پرانی ہے ان کے کیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انقلابی لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ اکثر لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وارث. یہ جو ہے نا پوجا کرنی، اس کا باپ آ گیا ہے، اس کا آپ کیا بلاول صاحب کی پوجا کریں ہاں کیونکہ جی وہ اس نسل سے لنک ہے. اس طرح نہ یہ پوجا جو ہے نہ ہمیں سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. چلیں ادھر سے ایم سی آر سے کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی اٹلی تو بول رہے ہیں، نام نہیں بتانا چاہتا تو گل کر جی تسی آ چکے ہو سر. جی گل کرو سر. کرو تسی لائیو آ چکے ہو، گل کرو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں ایک ریکویسٹ کرتا جی نقوی صاحب یا جانشین مرتضی مقصود نواسے نو بنا دے زرداری کیا مرتضی دے پوترے دا بنتا ہے، اس کی پوتری دا بنتا ہے یا انہاں دا بنتا ہے دیانتداری نال اور اللہ تعالیٰ دے رسول دے حکم دے مطابق صحیح کا گل ہے. چلو نمبر تے اے دسن کیا کابل پٹو دی پوتری پوترا نہیں ہو سکتے، زرداری بنتا نہیں ہو سکتا، وہی پوتریاں بھی ہیں پوترا بھی ہے کہ نواسے دا پہلا حق بنتا ہے یا پوتریاں دا بنتا ہے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. میں تو سمجھنا قابل پہلا دی اپنی قابلیت ہونی چاہیے. کسی دا اگر پوترا ہوئے دوترا ہوئے وہ تے الگ چیز ہے، کسی نہ کسی دا تے ظاہر رشتہ تے ہوندا ہی ہے، لیکن قابلیت ہے یہ. ادھر انڈیا میں بھی وہی سلسلہ ہے. اب راہل گاندھی میں اگر کوئی قابلیت ہے ٹھیک ہے، اور راجیو گاندھی صاحب کے بیٹے ہیں یا ایک خاندان حکومت پہ چلا آ رہا ہے، لیکن بینظیر صاحبہ میں قابلیت بالکل تھی. لیکن اس کے بعد جو اگر یہ سلسلہ نسل در نسل ہی ہم نے چلانا ہے بغیر قابلیت دیکھے، ادھر حمزہ شہباز کے ہم بہت سے متوالے ہوں گے، اس دن بات کریں گے جب مسلم لیگ کی بات کریں گے کہ پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی، شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز، اس کے آگے جو نسلیں آئیں گی تو پھر یہ کیا اسی انداز میں ہم آنکھیں بند کر کے ان کو پوچھتے رہیں گے جیسے محمد علی صاحب کہہ رہے تھے، یا ان کے اندر کوئی قابلیت دیکھیں گے؟ شاید قابلیت آج کل ہم نے یہ بنا لی ہے کہ پانی میں جو بھی اتر گیا بوٹ پہن کے وہ ہمارا لیڈر ہے. تو پھر تو وہ بےچارے وہ پہلے لیڈر ہیں جو پہلے اس پانی میں گرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. یہ جو کبھی کبھار پانی میں اترتے ہیں وہ دکھا کے اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ امریکہ جانے سے پہلے یہاں لندن آئیں گے، ڈاکٹر سے اپنا معاہدہ اپنی صحت جو ہے وہ چیک کرائیں گے کہ شاید کوئی جراثیم نہ لگ گیا ہو، تو اس کے بعد پھر امریکہ جائیں گے. تو ایسے لوگ جو ہے ہمارے لیڈر جو بنے ہوئے ہیں ان سے ہمیں اب بھی آنکھیں نام کھولیں تو پھر چلتے جائیں ساتھ سے تسار رول بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سلام ہو ہمارے ہدایت ٹی وی والوں پر. جی مہربانی بہن. ہاں مہربانی، بہت شکریہ. اپنا نام بتائیں گی؟ میں مسز علی بات کر رہی ہوں لندن سے. جی شکریہ. میں صرف 2 الفاظ کہوں گی جس سے سنسیئرٹی کا پتہ چلتا ہے موجودہ پیپلز پارٹی والوں کا، کہ کبھی دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ بچے کا نام جو ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ بلاول زرداری بھٹو. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں اور ان کو کوئی عوام سے دلچسپی کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور بھٹو مرحوم کی پارٹی ختم ہو چکی، اس کا نظریہ ختم ہو چکا، اور یہ تو وہ بے شرم لوگ ہیں کہ شرم نہیں آتی ان کو کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. لعنت ہو ان کے اوپر. چلیں بہت زیادہ سخت ہم نے ان پہ جائز جو تنقید ہے وہ کرنی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری ہوں یا جتنا بھی بڑا وہ نام ہو، لیکن پھر بھی ان کے فالوور ضرور ہیں، ان کو لوگ ضرور مانتے ہیں. اور یہ بات ہم نے نہیں بھولنی. ٹھیک ہے اقتدار ملنا نہ ملنا الگ بات ہے، لیکن ان کی ماں کو قتل کیا گیا، ان کے نانا کو قتل کیا گیا. ایک مظلوم خاندان ضرور ہے، لیکن اسی خاندان کے اندر اس کے بعد جو شہادتوں کے بعد جو آپس میں جنگ جاری، جیسے اٹلی سے ہمارے محترم تھے کہ کیا وجہ ہے کہ جونیئر ذوالفقار بھٹو یا فاطمہ بھٹو جو ان کے پوتے یا پوتی ہیں وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن وہ اپنا آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری وہ ضرور آ سکتے ہیں. تو یہ دو رائے کیوں ہیں اس میں. آخری کالر، اس کے بعد پروگرام ختم کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی اظہر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مہربانی سر، بہت آخر میں کال کیا آپ نے، ٹائم بہت کم ہے. جی مختصر صاحب. جی ٹائم بہت کم ہے، مجھے سے بات کم ہوگا. میں دیکھیے مختصر میں یہ کہوں گا جی کہ سیاسی شہادت حاصل کرنا اور اس پہ اس بات کو سوچنا اور تحقیقات کرنا. 5 سال زرداری نے پچھلے سال حکومت کری. جی
آپ بتائیے کہ کیا انہوں نے اپنے کسی بھی فیملی کے قتل کی کوئی تحقیقات کی؟ کیا اس کو برسرکار لائے؟ انہوں نے 6 بار خطاب کیا قومی اسمبلی سے سر، جمہوریت کی اتنی خدمت کی ہے، آئین کی خدمت کی ہے، قاتل تو ملتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اس سے پہلے ہمارے کالر کے۔ ہاں نہیں، وہ میرا مقصد ہے کہ یہ جو سیاسی قتل ہوتے ہیں صحیح معنی میں ان کی دیکھیے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کوئی بنیادیں ہوتی ہیں۔ چلیے میں اس چیز کو ایک طرف کر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ جو بھٹو کا دور تھا، جس طرح سے سیاست ڈیولپ ہوئی تھی، اس سے یقینی طور سے پاکستان کے لوگوں کو بہت امیدیں وابستہ تھیں، لیکن بعد میں جیسے جیسے یہ چیزیں بدلتی گئی ہیں، زرداری صاحب نے جو اپنی افہام و تفہیم کی سیاست شروع کری، تو دیکھیے افہام و تفہیم کی سیاست میں ایک رول ہوتا ہے حکومت کا ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن کا ہوتا ہے۔ ہمیں تو کہیں پر یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی حکومت نے کیا واقعی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو غریبوں کی خدمت جس کو کہا جا سکے، کیا انہوں نے کوئی سیلاب کی پالیسیاں انٹروڈیوس کریں، کیا کوئی انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن پالیسی کی، کیا انہوں نے کیا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آئیں تعلق عوام پہ ہوتا ہے۔ اب بلاول صاحب جب ابھی آئے ہیں، ابھی تو ان کی مطلب ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا والی بات ہے، ابھی تو ان کو بہت کچھ سیاست میں سیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے سیاستدانوں کو میں اوور آل ٹائم کی وجہ سے مختصر یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بھی موجودہ سیاستدان ہیں ان کو اپنی زبان میں شائستگی پیدا کرنی چاہیے اور ایروگنس جو ہے وہ نہیں دکھانا چاہیے، چاہے آپ کی موروثی سیاست ہو چاہے آپ کی انقلابی سیاست ہو، کیونکہ اصلی کام جو آپ کو کرنا ہے وہ عوام کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ نے عوام کو تحفظ دے دیا، عوام کا کانفیڈینس حاصل کر لیا، تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اور یہی سیاست کا مقصد ہے۔ سیاست کا مقصد یہ نہیں ہمارے چونکہ اصل میں گناہ جس کو کہا جاتا ہے نا ناسور ہے، ترک نہ کرو گے تو بڑھتا جائے گا، یہ وہی گناہ ہیں جو بڑھتے چلے گئے ہیں اور اب ان پر قابو پانا ہر لیول پر یوں مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں بھولیں کہ کل بلاول صاحب یہ نہ کہیں کہ اشوالی میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اصلی بات جو ہے وہ کرنے کی اتنی مزید گفتگو ہو گیا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے۔ کالز اب بھی آ رہی ہیں اور دیکھیں گے کہ اب ہو سکتا ہے آج کوئی اگر مزید بات ہم نے کل کرنی ہوئی تو کل بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے، پیپلز پارٹی پہ جو لوگ بات کرنا چاہیں، ورنہ اس ہفتے جو دیگر سیاسی جماعتیں ان پر بھی بات کریں گے۔ سسٹر اس میں پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹیوز بھی ہیں، اور اس میں ایک بڑی بات تو یہ جیسے پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا، غریب کو ایک زبان ضرور ملی، ایک بیداری تھی۔ آگے جو بڑے سیاستدان یا جو بھی جن کو موقع ملا انہوں نے ان غریبوں تک وہ انصاف یا روٹی کپڑا مکان نہیں پہنچنے دیا، لیکن جیسے جو نعرہ دیا گیا تھا اس سے بہتر نعرہ، جو دلکش نعرہ تھا پیپلز پارٹی کا، ویسا نعرہ نہیں تھا۔ پورا کرنا نہ کرنا وہ تو ظاہر ہمارے سامنے ہے۔ جی آخر میں اگر آپ کچھ کہیں۔ جی بالکل، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو تھی نا، ایک تو مطلب صحیح سیاست پارٹی تھی، اور یہ اس میں جو تھوڑا آپ کہتے ہیں کہ ایک زنک لگا وہ ان کی شہادت کے بعد، بھٹو کی شہادت کے بعد وہ زنک ایک لگ گیا اور وہ چیز کو اس کو نبھاتے چلے گا، اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو ان کو بہت زیادہ اس چیز کو دھچکا لگا ہے وہ بے نظیر بھٹو کے بعد لگا، تو وہ چیز اب یہ جو زرداری صاحب چلا رہے ہیں وہ چیز اس میں قائم نہیں رہ سکی جو کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک سہارا تو ضرور چل رہا ہے کیونکہ یہ پارٹی شروع میں ایسے نعرے لگے اور ایسے ہوا مضبوط بنی تھی، ملی تھی ان کو، لیکن اس کے سہارے اب تک چلا رہے ہیں۔ لیکن یعنی نعرہ غریبوں کا لگا، لیکن وڈیروں کے اندر جکڑی رہی، مفاد پرستوں کے اندر جکڑی رہی، جیسے مفاہمت کے نام پہ اظہر صاحب نے بات کی ہے، بہت اچھی بات کی انہوں نے، چھوڑ دیں، ٹھوکر مار دیں کرسی کو، اگر آپ کو وہ حقوق دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ غریبوں تک وہ حقوق آپ نہیں پہنچا پا رہے تو آپ چھوڑ دیں۔ 6 بار خطاب کر کے کیا مل گیا پاکستانی عوام کو کہ زرداری صاحب کہتے ہیں، اور یہ اب دیکھیں نا، اور ابھی جیسے ان کے دور میں زرداری صاحب کے دور میں وہ چیزیں نہیں لائے جو عوام کی ترقی و فلاح بہبود کے لیے ہوتی، سیلاب ان کے دور میں بھی آیا تھا، لیکن وہ چیز انہوں نے اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا، مطلب ایک تھا تو روٹی کپڑا مکان کا وہ کہتے رہے، دہراتے رہے، لیکن اس میں کہیں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کیا اپنے عوام کے لیے کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بہرحال یہ ایک بحث ہے، لمبی بحث ہے، اور اس میں پازیٹیو بھی نیگیٹیو ہے، لیکن کہنے کی بات یہی ہے کہ پارٹی جو ہے اس کا نام، اس کے جو بڑے ہیں، جو قائدین ہیں یا جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں، بہت قربانی کے بعد کوئی بھی پارٹی یا کبھی بھی سے بنتی ہے۔ جیسے عمران خان بھی ان دنوں کہہ رہے کہ 18 سال پہلے انہوں نے پارٹی بنائی تھی اور اب ان کو تھوڑا سا عوام نے سننا قبول کیا ہے، یا ان کو یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان اب واقعی لیڈر ہیں، تو یہ بنتے بنتے بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کا ایک جیسچر، آپ کا ایک جو ٹینور گزرا ہے اقتدار کا، چاہے 2 سال ہو، 2.5 سال ہو، 5 سال ہو، لیکن اگر اس میں آپ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تو عوام بالکل آزاد ہے، دائیں بائیں ضرور دیکھے گی، بالکل آپ کا نظریاتی ووٹر آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن وہ ووٹر جو ڈیسائیڈ کرتا ہے
کبھی نواز شریف کو وہ چن رہا ہے, کبھی عمران خان کو چن رہا ہے, کبھی یوسف رضا گیلانی کو چن رہا ہے, تو وہ ڈیسائیڈ کرنے والا ووٹر پھر وہ آزاد ہے. نظریاتی ووٹر بے شک وہیں پھنسا رہے تو پھنسا رہے. تو یہ ایک چینج آ رہی ہے پاکستانی معاشرے میں. دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ کسی اور دن. اس وقت جو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.